झूठ को दरमियान से छोड़ा जाए। अमीन गंडापुर साहब में ये दो चीजें अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं है। मौलाना पर जिनाकारियों जितने इल्जामात लगाए तो फिर मजबूरन हमें आना पड़ा। आप लोग जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं ना, उनकी यारियां यहूदियों और कादियानियों से, मैंने कभी भी इसको यहूदी नहीं किसी हद तक कोई रिश्तेदारियां भी है। अली अमीन साहब की जो आलिया है मेरे लिए भाभी हैं, काबिल एहतराम है। शराब को दूध के नाम पे बेचने नहीं दें, हलाल के नाम पे हराम नहीं करना। लेकिन सियासतदान रिवायती तौर पर एक दूसरे पर इल्जाम भी लगाते रहते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की हद तक हम झूठ की बात नहीं, यहूदियों से वोट मांगे हैं, मुंह तोड़कर फलां जगह लटका दूंगा, इसका क्या मतलब होता है? अगर मैं उसी लहजे में आता हूं तो फिर हमारा फर्क खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं सीज फायर करता हूँ। अमीन साहब को इस बात का इदराक हो गया है, 100% सीज फायर होगा। माशाल्लाह, वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दमान न्यूज़ टीवी का प्रोग्राम मुलाकात। मैं हूँ आपका मेज़बान जुबैर शाहीन। आज हमारे साथ एक बार फिर डेरा इस्माइल खान की अहम शख्सियत मुबल्लिग इस्लाम है मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। हम उनके इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने एक बार फिर हमें टाइम दिया है। तो नाज़रीन, चलते हैं मुफ्ती साहब की जानिब। जिस तरह आपको मालूम है, डेरा इस्माइल खान में जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से सियासी गहमा गहमी है और दिन ब दिन जो तलखियाँ हैं वो बड़ी तेज़ी से भी आगे जा रही हैं। तो इसी हवाले से आज हमने फिर मुफ्ती साहब को हमने तकलीफ़ दी है इसी हवाले से कि कुछ ऐसी हमारी भी यही कोशिश होती है मीडिया की, जहाँ हम हक़ाइक़ और ख़बरें आप तक पहुँचाते हैं। तो कोशिश यही होती है कोई भी सियासी माहौल हो, उसके अंदर कोई इस किस्म की ज़ातियात या तलखियाँ ना हो जिसके जो असरात तमाम पर होते हैं वो मुस्बत नहीं जाते, नेगेटिव होते हैं। तो मुफ्ती साहब, हम आपको खुश आमदीद भी कहते हैं और आपकी इंतहाई मशकूर है कि आपने फिर एक बार हमें टाइम दिया। मुफ्ती साहब, जो सूरत हाल डेरा इस्माइल खान में सियासत अपनी जगह पे है, जहाँ मजहबी आपकी जो दावत तबलीग है, जो भी आप दर्स और तदरीस वगैरह जो काम है वो भी आप करते रहते हैं, लेकिन जो लोग हैं, जो हमारे मुआशरे में जो आम लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, वो इस चीज़ को अच्छी नज़र से नहीं देख रहे। जो ख़ुसूसन अगर बात की जाए वफाकी वज़ीर अली अमीन खान की और जो जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म से जो चीज़ें आगे आ रही हैं, तो इस हवाले से कुछ आप बताएंगे आखिर क्या वजह है, क्यों इतनी शिद्दत आप में भी आती जा रही है, उलमा इकराम में, और वफाकी वज़ीर जो अली अमीन खान है। अगर बात की जाए तो देखें, अगर दूसरी जमातें भी हैं वो भी हमलावर सियासी तौर पर अली अमीन के खिलाफ हैं और पूरी जमीयत उलमा इस्लाम और जहाँ उलमा इकराम भी आ जाएँ तो ज़ाहिरी बात है लोगों के ऊपर भी इसके असरात जाते हैं। तो इस बारे में थोड़ी सी आखिर क्या ये किस तरह ये मामला ख़त्म होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुरम रखें कि आप हमारा मौक़िफ़ लेकर आगे पहुँचाते हैं। अल्लाह आपको जज़ा खैरत आप फरमाए। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि हमेशा बात उसूल और दलील की बुनियाद पर होनी चाहिए, कभी ज़ातियात को ज़ेर बहस न लाया जाए। दूसरी बात कि हमेशा सच बोला जाए, झूठ को दरमियान से छोड़ा जाए। हमारे वफाकी मिनिस्टर PTI के MNA डेरा इस्माइल खान जनाब अली अमीन गंडापुर साहब में ये दो चीज़ें अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं है। वो अपने झूठ को सच के अंदाज में पेश करते हैं। शुरू में जहाँ ये बात इब्तिदा हुई तो वो पुरानी बातें तो अपनी जगह, लेकिन उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम की ज़ात पर झूठ बोलना शुरू किया। एक तो मौलाना के लिए उन्होंने कहा कि उसने DA खान के लिए 40 साल असम्बली में गुजारे हैं और उसने डेरा के कोई काम नहीं। हालांकि DA खान का कोई मेगा प्रोजेक्ट आप उठा लें, उस पर मौलाना के बगैर ये बात आगे नहीं चल सकती, सारे मंजूर शुदा मौलाना के हैं। इसने झूठ बोला 40 का। तो मैंने पहला सवाल किया था, मैंने कहा अली अमीन साहब आप 40 का फिगर पूरा करके दे दें, ये जो आज तक नहीं कर सके। DA खान की मौलाना की तर्जुमानी और नुमाइंदगी कुल 1.5 दहाई पर मुश्तमिल बनती है। कोई 15 साल के लगभग का ज़माना है, दरमियान में हुकूमतों का ख़त्म होना चलना लेकर 40 साल नहीं है, ये 40 का झूठ बोलते हैं। दूसरी बात कि सियासी तौर पर बात की जाए, ज़ाती तौर पर बात न की जाए। इसने मौलाना के लिए ज़ाती तौर पर ऐसी बातें की हैं, बाकायदा कुंडी का और मौलाना का नाम लेकर इस बंदे ने मौलाना पर जिनाकारियों जितने इल्ज़ामात लगाए हैं। जब ऐसी बातें इसने अवाम में कही हैं तो फिर मजबूरन हमें आना पड़ा, वरना मुझे खानकाह से, मदरसे और मस्जिद और क्लास से निकल के आने की ज़रूरत नहीं थी। ये फिर हमने इनका ताक़ुब किया और इनको चेहरा इनका अपना शीशे में दिखाया कि आप लोग जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं ना, वो बज़ाहिर तो एक सियासी जमात है,
لیکن ان کی یاریاں یہودیوں اور قادیانیوں سے، یہ بات ان کو لگ گئی کہ نے ہمیں یہودی کہا ہے، ہمیں قادیانی کہا ہے۔ اللہ جانتا ہے میں نے کبھی بھی اس کو یہودی نہیں کہا، کبھی بھی میں نے علی امین کو قادیانی نہیں کہا۔ اس کا کلمہ طیبہ پہ اعتماد کر کے میں آج تک اس اپنا مسلمان بھائی سمجھتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ آپ کے چیئرمین صاحب نے 2013 کے الیکشن سے پہلے جو ووٹ مانگے ہیں مرزا مسرور مرزا قادیانی کے 5ویں پوتے سے، کیوں مانگے؟ اور آپ نے ان سے کہا ہے کہ ہم آپ کو اسمبلی میں حقوق دیں گے۔ آپ صحافی ہیں، آپ کی نظر ہے کانسٹیٹیوشن اور آئین پر، مجھے بتائیں آئین میں کون سا حق ہے جو ہم مائنارٹیز کو نہیں دے رہے؟ وہ خود کو مائنارٹیز ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کے حقوق روکے ہوئے ہیں۔ جس دن انہوں نے مائنارٹی خود کو ایکسیپٹ کر لیا حقوق مل جائیں گے، لیکن وہ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو علماء اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم شراب کو دودھ کے نام پہ بیچنے نہیں دیں گے، گائے کے نام پہ گدھے کا گوشت بیچنے نہیں دیں گے، حلال کے نام پہ حرام نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن مفتی صاحب جہاں یہ آپ بات کہہ رہے ہیں، اگر بات کی جائے جو پاکستان کی جو سیاست ہے جدھر ہم رہتے ہیں، تو ادھر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تمام جو چاہے منارٹیز ہوں سب سے ووٹ مانگتے ہیں، لیکن اس نے اوپنلی مانگے ہیں۔ ظاہر ہے سوشل میڈیا بھی ہے، اس ٹائم سوشل میڈیا اس قدر تناور بھی نہیں تھا جو آج کے دور میں ہے، وہ چیزیں اب عوام کے سامنے بھی آ چکی ہیں۔ اگر سیاسی بات کی جائے، بے شک یہ نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کا، آپ بھی بخوبی جانتے ہیں جو ہمارے پاکستان کی سیاست ہے جھوٹ کا نام ہے، جو جس قدر جھوٹ بولتا ہے اس کو بڑا ہی سیاستدان مانا جاتا ہے پاکستان کے کلچر میں۔ تو اب ایسا تو نظام ہے نہیں جو اگر ہم کہیں یہ خلفائے راشدین کا نظام ہے، یہاں سچ بولا جائے گا، تو اگر علی نے کہا بھی ہے اس قسم کی، یہ تو سیاستدان روایتی طور پر ایک دوسرے پہ الزام بھی لگاتے رہتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس اسٹیم یا اس شدت تک آگے جایا جائے۔ میں بنیادی طور پر ایک بات آپ سے اختلاف رکھتے ہوئے کہوں گا کہ پاکستان میں سیاستدانی جھوٹ کا نام ہوگی عوام کے ہاں، لیکن جمعیت علماء اسلام کی حد تک ہم جھوٹ کی بات نہیں کرتے، حضرت مولانا کی ذات تک ہم جھوٹ کی بات نہیں کرتے۔ تو جب ہم جھوٹ کی بات کرتے نہیں ہیں تو جھوٹ کو پسند بھی نہیں کرتے۔ اچھا جھوٹ بولا جائے تو پھر بولنے کا بھی کوئی انداز ہوتا ہے۔ یہ ڈھٹائی پہ اور ریاست مدینہ کے نام پہ اور ختم نبوت کے نام پہ، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں بھا چاوڑیاں چولہا دی مالک بڑھ بیٹھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں اور پھر خود کو سارا اسلام اپنے نام پہ کر لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں۔ ہم نے انہیں کہا کہ آپ کی یہ حیثیت ہے کہ آپ کے حضرات نے وہاں سے ان کو حقوق دینے اور فلاں فلاں، اور خالی حقوق کی بات نہیں ہے کہ مائنارٹی سے ووٹ مانگیں۔ میاں عاطف قادیانی کو ان لوگوں نے باقاعدہ ایڈوائزر لگایا، پھر سوشل میڈیا کے اور پی ٹی آئی کے سنجیدہ طبقے کے دباؤ پہ واپس کیا گیا، جس میں علماء حق بھی تھے، سب سارے تھے۔ پہلا سوال میں نے یہ کیا۔ دوسرا، یہودیوں نے کی بات پر میں نے انہیں کہا کہ آپ نے یہودیوں سے ووٹ مانگے ہیں، زیک گولڈ سمتھ کیے، اس میں گیا ہے عمران خان، یہ پوچھا۔ اب اس کا جواب یہی تھا کہ ہم گئے ہیں یا نہیں گئے، ہماری بات کو سچا یا جھوٹا ثابت کیا جائے۔ انہوں نے ایک اور جھوٹ بول دیا کہ جی مجھے قادیانی کہا ہے۔ ہم ایک جھوٹ کو دو رہے تھے، ان نے جھوٹ کو جھوٹ سے دھویا، تو پھر تلخیاں بڑھ گئی، اور پھر یہاں تک نہیں بڑھی، ذاتیات کے مسئلے میں انہوں نے مجھے باقاعدہ دوسرے لفظوں میں مارنے کی دھمکی دی ہے کہ میں تیرا منہ توڑ کر فلاں جگہ لٹکا دوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیاسی منہ توڑنے کو منہ توڑنا کہتے ہیں، سیاسی جواب دیتے نا، کہتے ہو تو میرے دین پہ بات کرتے، جب میں نے تمہارے دین پہ بات ہی نہیں کی، میں نے آپ کو کوئی قادیانی نہیں کہا، آپ مجھ سے فون پہ بات کرتے، میں آپ کو سلام کا جواب دیتا ہوں، قادیانی سمجھتے جواب دیتا۔ تو اس طرح کی باتوں کو ٹیبل ٹاک کی حد تک حل کر لیتے تو ٹھیک تھا۔ ان نے 3 بار مجھ سے طے کیا اور وہاں سے ہٹے، پھر تلخیاں بڑھ گئی، اور پھر جب یہ ہمارے یہاں آئے ہیں، ان نے الزام لگائے ہیں، اور الزامات میں صرف میں نہیں ہے، ہمارے والدین تک کی باتیں ان کی ویڈیوز میں موجود ہیں۔ ہم نے آج تک ان کے والد صاحب کی بات کی ہے، ہم نے کوئی ذاتیات میں بات کی ہے؟ مفتی صاحب ایک جنرلی بات کی جائے، جنرلی علی امین سے اور مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا، کیونکہ اگر دیکھا جائے جو معاشرے میں ایک سول سوسائٹی ہم لوگ ہوتے ہیں، ایک علماء کرام ہوتے ہیں، دیندار طبقہ ہوتا ہے، اگر ایک سائڈ سے الفاظوں کا چناؤ غلط کیا جاتا ہے عوام کی جانب سے، ایک عام آدمی کی، اور اسی کے رد عمل میں اگر علماء کرام مفتیان بھی وہی زبان استعمال کریں، کیونکہ عوام جو عام عوام ہوتی ہے، اگر میں کہتا ہوں پہلے اگر میں کوئی شراب پی لیتا ہوں تو لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ فلاں زبیر شاہی نے اس نے شراب پی ہے، بڑا حرامی ہے، الو کا پٹھا ہے، یہی کہنا ہے۔ لیکن اگر اس کی جگہ اگر مفتی عبدالواحد قریشی صاحب اگر شراب پی کر آ جائیں تو لوگوں کو یہ توقع نہیں ہوتی، عام لوگوں کو علماء کرام سے۔ تو یہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا شرعی لحاظ سے یہ چیز ہمارے علماء کرام یا مفتیان اسی طرح لینگویج میں جوابات دے سکتے ہیں یا اصلاح کے لیے کوئی اور پہلو بھی ہوتے ہیں؟ آپ کا سوال بہت اچھی طرح ہے۔ دیکھیں ہمارا گیٹ اپ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کی زبان میں بات کریں،
میں زبانیں بول سکتا ہوں، میں اسکول بھی پڑھا ہوں، یونیورسٹیز پڑھا ہوں، کالج میں نے ٹاپ کیا ہے، ایک دن اسٹیک آف نہیں ہوا. میں دونوں تعلیم اسلامی اور دنیاوی جانتا ہوں، اور چوک کی زبان بھی میں جانتا ہوں. میں نے آپ کے یہاں رہ کر پوری زندگی گزاری ہے. میں نے وہ لب و لہجہ اختیار نہیں کیا اور نہ ہمیں کرنا چاہیے، اور آج تک میں ذاتیات پہ نہیں بیٹھا. اگر میں اسی لہجے میں آتا ہوں تو پھر ہمارا فرق ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیں سنجیدہ زبان میں، آپ نے مجھ سے پہلے گفتگو کی، اب آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ ہماری سنجیدگی سے نکلتے ہوئے ہمیں نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. بعض ٹائم کئی تلخیں نظر آتی ہیں اسٹیج پہ، جہاں سیاسی اسٹیج ہوتا ہے، جہاں الیکشن کمپین ہوتی ہے. بعض ٹائم محسوس اس طرح ہوتا ہے، ہو سکتا ہے شاید یہ مجھے محسوس ہوتا ہو، آپ کے جو آڈینس ہے یا جو پبلک ہے ان کو نہ ہوتا ہو، لیکن ادھر کافی شدت نظر آتی ہے. حضرت اسٹیج میں جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا، خصوصاً ختم نبوت کے مسئلے پہ اور یہودیت کے مسئلے پہ، اس میں اس طرح شدت آ جانا فطری ہے. میں اس پر اگر آپ کو ایک حدیث پاک سنا دوں. بعض اوقات ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے پیجز پہ ہم نے آپ سے کے بارے میں ایک سوال دیکھا ہے. قادیانی کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آپ نے بازو چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، غصہ ہوتا ہے، پیار سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں انداز دو ہے، ایک ہے مورچے میں لڑنے کا، ایک ہے بھائی چارے کا. اسٹیج پر ہم جب ختم نبوت کے بارے میں یا اس طرح کے معاملات پہ بات کرتے ہیں ہم مورچے میں ہوتے ہیں، تو ادھر کا انداز اور ہے، ادھر کا انداز اور ہے. اس کا فرق ایک حدیث پاک میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسالت امام علیہ السلام کے انداز خطابت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اذا قام رسول اللہ فینا خطیبہ. جب رسالت امام علیہ السلام کفر اور اسلام کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے خطابت فرماتے، احمرت عیناہ، بعض اوقات رسول اللہ کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی، وعلا صوتہ، غصہ بلند ہو جاتا، واشتد غضبہ، پیغمبر علیہ السلام کا غصہ تیز ہو جاتا، آواز قدرے بلند ہو جاتی، کأنہ منذر جیش سبحکم وبساکم، یوں لگتا حضور ایک دشمن کے لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو لشکر جرار صبح یا شام حملہ آور ہو. تو جب ہم عقیدہ ختم نبوت پہ، عقیدہ ناموس صحابہ پہ، ناموس اہل بیت پر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ انداز ایک فطری بھی ہے اور اسلامی بھی ہے. اچھا مفتی صاحب، ہم نے وفاقی وزیر کا انٹرویو بھی کیا تھا گزشتہ دنوں، تو یہی بات ہم نے ان سے بھی ڈسکشن کی ہے. لیکن اگر یہ بات کی جائے، اگر انالیسس کیا جائے، کیونکہ وہ ایک الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا بھائی الیکشن میں ہے، ظاہری بات ہے وہ ڈپریشن کے شکار بھی ہوتے ہیں، مخالفین بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس قسم کی شدت پسندی بھی مذہبی لحاظ سے بھی آ جاتی ہے تو انسان ہوتا ہے. بہرحال وہ بھی اپنے غم و غصے کا جس طرح مقصد انسان ہوتا ہے فطری طور پر، جس طرح آپ نے کہا ایک عام آدمی کا بھی اپنی فطری طور پر جو ہوتے ہیں معاملات. تو انہوں نے کہا، لیکن آخر میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں سیز فائر کرتا ہوں. تو اس نے ان کا کہنا یہی تھا کہ کبھی امکان ہو سکتا ہے اگر دوسری سائڈ سے بھی ہو، لیکن اگر ادھر سے ہوگا تو جواب ادھر سے بھی ہوں گے. تو آپ بھی کیا اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ یہ جو ماحول جو بنا ہوا ہے جو سیاست کے اندر، سیاسی بنیادوں پر جو تنقید ہوتی ہے وہ ایک دوسرے پر کی جائے، کارکردگی اپنی بتائی جائے، تو بجائے اس کے کہ ذاتی طور پر حملے کیے جائیں شخصیات پر، تو اس سے آپ بھی اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ سیز فائر ہو، کسی کی ذات کے اوپر حملے نہ کیے جائیں؟ میں 100% اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ذاتیات کو زیر بحث نہ لایا جائے. اگر علی امین صاحب کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ ذاتیات کی باتیں میں نہ کروں، وہ اپنے لیے احساس ہو گیا، تو ہمیں کل بھی احساس تھا، ہمیں آج بھی احساس ہے. وہ سیز فائر اس طرح کی باتوں کو کریں گے تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کر دیں گے، ہمیں کوئی نہیں مسئلہ. ہم نے نہ ان کے کوئی پیسے دینے لینے، نہ ہم نے ان سے کوئی معاملات کی کوئی لینے دینے. سریکی میں کہتے ہیں کوئی ڈاڈیاں تو ڈنگے بننے، ہمارا وہ مسئلہ بھی نہیں ہے. تو میری طرف سے بھی 100% سیز فائر ہوگا اگر اس طرح مولانا کی ذات کے بارے میں یا جھوٹ اور اس طرح غلط الزامات اور لچر گفتگو اور کردار کشی پہ چھوڑتے ہیں. ماشاءاللہ ویلکم کرتا ہوں اور ہم بھی سیز فائر کر دیں گے. ہمیں تو کچھ ایسی معلومات بھی ہیں کہ وفاقی وزیر علی امین خان اور آپ کی فیملی کے درمیان کچھ کسی حد تک کوئی رشتہ داریاں بھی ہیں، اس کے باوجود بھی اتنی تلخی ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میری نانی اماں گنڈا پور پٹھان ہے، میری سگی نانی اماں، اور میرے جو نانا جی ہیں وہ ماشاءاللہ ہاشمی سید ہیں. تو میری نانی جان رحمۃ اللہ تعالی علیہا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کی وجہ سے بہت قریبی رشتہ داری ہے. علی امین صاحب کی جو عالیہ ہیں میرے لیے بھابھی ہیں، قابل احترام ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگرچہ اب باقی باتیں اپنی جگہ، تو وہ ہماری قریبی رشتہ داری ہماری نانی جان کے واسطے سے بنتی ہے. لیکن یہاں میں ایک جملہ کہوں، اس رشتہ داری ہونے کے باوجود بھی میں نے سکوت، عزیز پن اور رشتہ داری کو سامنے نہیں رکھا، دلیل کو اور اصول کو سامنے رکھا.
بہت شکریہ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہیں. انہوں نے بھی اس بات کا عزم کیا ہے جس طرح گزشتہ دنوں وفاقی وزیر نے کہا ہے، لیکن انہوں نے ایک چیز کی بات کی ہے جو عوام تک بھی پہنچنی چاہیے اور وفاقی وزیر تک بھی، کہ اگر ان کی سائڈ سے سیز فائر کیا جاتا ہے، کوئی اس قسم کے الفاظ جو ان کے جو اکابرین ہیں، خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، کوئی لچھے دار قسم کی باتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی کی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے بھی کروڑوں فالوور ہوتے ہیں جن کی دل آزاری ہوتی ہے. اگر وہ اس چیز سے گریز کریں گے تو ان کی جانب سے بھی کوئی اس قسم کا بیانات اس قسم کے نہیں آئیں گے جس سے علی امین یا اس کے فالوور کو دل آزاری ہو. تو امید یہی کی جا سکتی ہے، دونوں سائڈ سے برف پگھلی ہے اور ہماری بھی یہی دعا ہے اور کہ اللہ پاک اس کے اندر بہتری والے معاملات لائے. سیاست کو سیاست کی حد تک ہی رکھنا چاہیے اور جو مذہبی معاملات ہیں ان کو مذہبی معاملات تک ہی رکھنا چاہیے. کوئی ایسا عنصر یا کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جس سے ڈیرہ اسماعیل خان کا امن تہبالہ ہو، فرقہ واریت پھیلے، شر پسندی پھیلے، اور کسی بھی جو ہمارے دشمن ہیں، جو سازشی عناصر ہوتے ہیں، ملک دشمن عناصر ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کی تخریب کاری کا ان کو موقع فراہم ہو. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان زبیر شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.